तलाश के साथ हाजिर अनीक नाजी। फलस्तीन एक मरतबा फिर खबरों की जीनत है। फलस्तीनी शहरी, बच्चे, औरतें एक बर्बरियत और जुल्म का शिकार है। एक तरफ इसराइल की फौज है जदीद तरीन असले के साथ, और दूसरी जानिब खेलते बच्चे हैं, घरों में बैठी औरतें हैं, आम सिविलियन लोग हैं। फिजाई हमले हो रहे हैं, जमीनी हमले हो रहे हैं, ग्राउंड ऑपरेशन जारी है। जो न्यूज फुटेज, जो तस्वीरें आ रही हैं, बड़ा हौसला चाहिए वो तस्वीरें देखने के लिए, वो फुटेज देखने के लिए। आदमी उन तस्वीर को देखकर किसी काम के काबिल नहीं रहता जितना जुल्म वहां हो रहा है। और उनकी जो वीडियोस बच्चों की हमारे सामने आ रही हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो सोशल मीडिया में अपनी वीडियो बना के वो सोशल मीडिया पे वो कह रहे हैं कि आओ हमें मारो, हम नहीं डरते। ये जुल्म आखिर कैसे मुमकिन है? एहतजाज की आवाजें शिकागो से उठ रही हैं, न्यूयॉर्क से उठ रही हैं, मुजाहरे लंदन में हो रहे हैं, बाकी हमारे यहां खामोशी है। क्या हम इसको एक हकीकत समझ के तस्लीम कर चुके हैं? अक़वाम मुत्तहिदा के बारे में सवाल होते हैं, मुस्लिम उम्मा के बारे में बातें की जाती हैं। मसले फलस्तीन आखिर है क्या? क्यों फलस्तीनियों के साथ ये जुल्म हो रहा है? क्यों दुनिया खामोश होकर देख रही है? ये आज हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ यहां पैनल पे मौजूद हैं हमारे मेहमान, जिनका मैं आपसे तारुफ करवाता हूं। सबसे पहले जनाब डॉक्टर मेहदी हसन साहब, आपको वेलकम करते हैं। किसी तारीफ के मोहताज इनमें से कोई भी नहीं, लेकिन रस्म मैं सौदा करता हूं। हमारे साथ तशरीफ फरमाया जनाब अमजद इस्लाम अमजद साहब, इंटरनेशनल लॉ हिस्ट्री के बारे में के एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हुमायूं एहसान साहब, स्कॉलर दानिश्वर फर्रुख सुहेल गोविंदी साहब, जमात इस्लामी की तर्जुमानी करेंगे जनाब फरीद पराचा साहब, जमीयत उलमाए इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप की नुमाइंदगी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना अमजद साहब। डॉक्टर फरमाइएगा, आपसे यानी बिस्मिल्लाह, पहला सवाल तो मेरा यही है, ये मसला है क्या? कहां से शुरू होती है बात? ये शुरू हुआ जब फलस्तीन पे एक नई रियासत बना के इसराइल के नाम की, और उनको इख्तिदार दे दिया गया वहां। जब ये काम हो रहा था तो उस वक्त यूनाइटेड नेशंस ने 2 स्टेट का एक रेजोल्यूशन पास किया कि 2 स्टेट बना देते हैं, एक इसराइल की स्टेट और एक फलस्तीन। लेकिन फलस्तीनियों ने उसको कबूल नहीं किया 2 स्टेट के फॉर्मूले को। उसके बाद 1967 में जब इजिप्ट और इसराइल की लड़ाई हुई, जिसमें उर्दू ने भी इजिप्ट का साथ दिया, तो उसमें उस वक्त से जो इलाके कब्जे में आए इसराइल के, इसराइल ने जितनी दफा लड़ाई की, छोटी लड़ाई या बड़ी लड़ाई फलस्तीनियों से या अरबों से, हर दफा इसराइल का साइज बड़ा होता गया, उन्हें शिकस्त कभी नहीं हुई। इसके मैं समझता हूं कि 3-4 पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि मुसलमान मुल्क जो इस फलस्तीन के हमसाये में हैं, इर्द गिर्द हैं, उनका रवैया क्या है। दूसरा पहलू इसका ये है कि यूनाइटेड नेशंस का रवैया क्या है। तीसरा पहलू ये है कि जो मुल्क अपने आप को इंसानी हुकूक का अलमबरदार और जमहूरियत के नाम लेवा कहते हैं, मगरबी मुमालिक, उनका रवैया क्या है। ये सब चीज़ें अगर हम गौर से देख लें तो हमें पता लग जाएगा कि इसमें कसूरवार कौन कौन है। मैं ये समझता हूँ कि सबसे अहम जो जिम्मेदारी है वो तो फ़लस्तीन के हमसाए मुसलमान मुल्कों की है। फ़लस्तीनी महाजरीन को जो 1948 से ऑनवर्ड बग़ैर मुल्क के एक कौम है और मुख्तलिफ मुल्कों में आते जाते रहते हैं, उनको किसी अरब मुल्क ने एक्सेप्ट नहीं किया। जहां भी वो गए उनके साथ
تشدد کا رویہ اختیار کیا گیا، ان کو نکالا گیا، اور ہمارے ایک فوجی ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق صاحب جو بریگیڈیئر تھے اس میں بریگیڈیئر ضیاء الحق، وہ جب جارڈن میں تھے تو انہوں نے 12,000 فلسطینیوں کو قتل کیا تھا، جس کو وہ آج تک سیلیبریٹ کرتے ہیں بلیک سپٹمبر کے نام سے، اور ضیاء الحق صاحب کو جارڈن کے بادشاہ نے تمغہ بھی دیا تھا اس کام پہ۔ اس کے بعد سے فلسطینیوں کا پاکستان کے ساتھ تعلق نہیں ہے کوئی بہت اچھا، اور وہ اعتبار نہیں کرتے پاکستان پہ۔ جیسا فرمائیے گا کہ ایک شاعر کا دل کیسے دھڑکتا ہے، یعنی آپ ایک عرصے سے 1976 میں آپ نے غالباً فلسطینی نظموں کا ترجمہ کیا اردو میں، جذباتی سطح پر جو شاعر حضرات نے جو دیکھا اس مسئلے کو، تو اتفاق سے مجھے ان کا کچھ مطالعہ کرنے کا موقع ملا۔ مرحوم ہمارے دوست سید محمد کاظم تھے، وہ ماڈرن عربی کے بہت اسکالر تھے، تو ان کی مدد سے مجھے ان نظموں کے جو بطن تک کہتے ہیں یا باطن تک پررسائی تھوڑی سی ہوئی کہ یہ مختلف طرح کے لوگ جو ہیں، مثال کے طور پہ دو شاعر تو بہت ہی مشہور ہیں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، نزار قبانی اور محمود درویش۔ اس کے علاوہ نازک الملائکہ، فدوہ طوقان، سمیع القاسم، ان کے تراجم بھی میں نے کیے۔ تو ان شاعروں کی زبان سے جب ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جیسا ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اس میں صرف فلسطینی مہاجر یا فلسطینی لوگ ہی شامل نہیں ہیں، ارد گرد کے جو عرب ملکوں کے لوگ ہیں، جیسے عراقی پوئٹ ہیں یا سیرین پوئٹ ہیں، انہوں نے بھی اس کے لیے بہت لکھا، اور اگرچہ ان کے ملکوں نے تو شاید اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا ان مہاجرین کو بہت ساری وجوہات کی وجہ سے، لیکن شعراء نے اپنی جو ایک محبت کہہ لیجیے، یعنی عوام کا عوام سے جو رشتہ، آواز ان سے ملائی۔ اس میں جو ایک مسئلہ ہے کہ اس مسئلے کو خود فلسطینیوں کے اندر بہت سارے گروپس ہیں جو علیحدہ علیحدہ طرح سے دیکھتے ہیں۔ مثلا کچھ ایسے ہیں جو صلح کی پالیسی، درمیانی راستہ چاہتے ہیں، کچھ جیسے جارج عباس کا گروپ تھا یا حماس ہے، یہ لوگ ہیں جو ملیٹنٹ ہیں، یہ جو لڑائی کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ وقت ہوا ہے کمرشل بریک کا، تھوڑی دیر بعد آپ سے یہاں ملاقات ہوتی ہے، دیکھتے رہیے دنیا نیوز۔ جی ویلکم بیک۔ ہماری اس پر فرمائیے گا کہ یعنی لو اینڈ ہیٹ ریلیشن شپ تو نہیں ہوتا انٹرنیشنل، جہاں تک ہم سمجھتے ہیں، تو یہ امریکہ کا اسرائیل کے ساتھ یہ جو اتنا سپورٹ کرنا ہے، کیا یعنی وہ فطری طور پہ ویسے ہی کوئی اس کے اندر ان کا کوئی انٹرسٹ ہے؟ کیا وجہ کیا ہے؟ بیلفور پیکٹ کے تحت پہلے ان کا ویو یہ تھا کہ جو یہودی کرائسس ہے ہماری دنیا میں، اسپیشلی ویسٹ میں، اس کو لیٹن امریکہ میں آباد کر کے کوئی زمین دے کر علیحدہ کر دیا جائے۔ پھر ان کو سیکنڈ تھاٹ آئی کہ ہم کیا کرنے لگے، اپنی کیتھولک ورلڈ میں ہارٹ آف دی پرابلم لے کر جانے لگے ہیں، اس کو لے جاؤ کمزور لوگوں کی جگہ پر۔ کمزور لوگ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کے گھر کے اندر مسائل پھینکے جائیں، کمزور لوگ دعوت دیتے ہیں دنیا کی ایگریشن کو کہ تماچے مارنے کے لیے ہمارے ہاں آ جاؤ، اور وہ قومیں جو محنت نہیں کرتی ہیں وہ قومیں اپنے اسی انجام کی طرف خود چل پڑتی ہیں۔ تو چونکہ یہ کمزور تھے، کیونکہ یہ سائنٹیفک نہیں تھے، کیونکہ یہ محنت کرنے کو تیار نہیں تھے، لہذا ان کے گھر میں دنیا کے مسئلے کی جڑ کو لا کر آباد کر دیا گیا۔ اب میں تھوڑا سا یہ کہوں گا کہ یہ بات نہیں ہے کہ مسلم دنیا پیلسٹائن کو سپورٹ نہیں کرتی، مسلم دنیا کرتی ہے، پوری دنیا کے بچے کرتے ہیں، مسلم سٹیٹس نے بھی کیا ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ مسلمانوں کا نہ لا میکنگ میں کوئی رول ہے، نہ پولیٹیکل ڈٹرمینیشن میں کوئی رول ہے۔ یہ تو کاہل لوگ ہیں جو اپنا آج کا دن اچھا گزارنے کے لیے، اور ان کی جو حکومتیں ہیں یہ کیسے بولیں گی؟ یہ حکومتیں تو ان لوگوں کی مدد سے بیٹھی ہوئی ہیں جو لوگ ظلم کر رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارے عوام کے جذبات ہو رہے ہیں، ہماری حکومت نے تو ایک لفظ بھی نہیں بولا، یہ بول کیسے سکتے ہیں؟ یہ حکومتیں تو آتی ہی ان کی مدد سے ہیں، ان کے تو سرمایہ پڑے ہی ان کے گھروں میں ہیں، یہ کیسے افورڈ کر سکتے ہیں کہ اس چیز کے اندر کوئی بھی پارٹی بنے؟ اور جہاں تک عوام کا تعلق ہے، ایک سپرنگ تو آئی ہے عوام میں، ایک کروٹ تو ہے، مگر میں ابھی بھی یہ سمجھوں گا کہ مسلمان نان ایشوز میں الجھا ہوا ہے۔ مسلمان بڑا کلیور ہے جہاں پہ مارنے کی اور مرنے کی بات آئے، لیکن جہاں پر سدھار کی، ترقی کی، سوجھ بوجھ کی،
اپنے لیے دنیا میں جگہ بنانے کی اور اپنی اہمیت بنانے کی ان کے پاس کچھ نہیں آفر کرنے کو. دیرفور کیا ہو رہا ہے؟ دنیا میں نہ آپ کھلاڑی پیدا کر رہے ہیں، نہ آپ سائنسدان پیدا کر رہے ہیں، بائی اینڈ لارج نہیں پیدا کر. ایک آدھ دو نام لے دیں گے، یہ باتیں چھوڑیں. نہ آپ میوزیشین پیدا کر رہے ہیں. آپ کا رول کیا ہے؟ آپ یہاں مرنے والے پروڈیوس کر رہے ہیں، دنیا کو آفر کر رہے ہیں، یا کہیں کہیں مارنے والے آپ پروڈیوس کر رہے ہیں. گونجی صاحب دیکھیے کہ ایک طرف یعنی ہم IS دیکھ رہے ہیں، یعنی مسلمان کو جتنا مار رہا ہے، یہ بھی تو ہے نا جتنا انہوں نے فرمایا. خود فلسطینیوں کے ہاں جتنے گروپس ہیں وہ ایک دوسرے سے اسپیکنگ ٹرمز پہ نہیں ہیں. تو اب کیا کریں؟ یعنی ترکی سے خبر آتی ہے کہ ایک دن میں 1000 مسلمان مر جاتا ہے اور مارنے والا ایک دوسرے کو یعنی ہم خود ہی ہیں. جی بتائیے گا. جی دیکھیں، یقیناً یہ اعداد و شمار کے مطابق تو ٹھیک ہے، لیکن فلسطینیوں کو جس طرح جبر میں رہنے پر مجبور کیا جاتا ہے، احسان صاحب کی ایک بات ٹھیک ہے، لیکن میں یہ اطلاع کرنا چاہتا ہوں کہ 22 عرب ممالک میں سب سے پڑھی لکھی ایجوکیٹڈ لٹریسی کے حوالے سے جو قوم ہے وہ فلسطینی ہیں. آج بھی جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، جو مہاجر کیمپوں میں رہتے ہیں، جو فلسطین کے ریاست میں رہتے ہیں، سب سے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں. ان کے پاس آج بھی اپنی ایگزسٹنس کا جو انسٹرومنٹ ہے وہ ایجوکیشن ہے. پاکستان کا کوئی اسکالر ہوگا جو کولمبیا یونیورسٹی تک پہنچا ہو، اور فلسطین کے کئی اسکالر آج بھی آپ کو جا کے ملیں گے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپس میں لڑائی ہے مسلمانوں کی، وہ پروفیسر صاحب نے صحیح کہا، لیکن میں جو ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اسرائیل میرا خیال دنیا کی سب سے بڑی مصنوعی ریاست ہے. جب مذہب کے نام پر آپ ریاست بنائیں گے، جس کا پہلے یہ طے ہو کہ ارجنٹینا میں بنائی جائے یا افریقہ میں بنائی جائے، اور پھر جیسے انہوں نے کہا پھر انہوں نے فلسطین کی سرزمین پہ بنا دی. میں تو اسرائیل کو نہیں مانتا. 2 نیشن اسٹیٹ جو ہے یہ بالکل ایک بڑا کمزور یہ آکوپیشن کا ایک کانسیپٹ ہے کہ 2 ریاستوں کا قیام کر دیں. امریکیوں نے اسرائیل کو اپنی فارن پالیسی میں مڈل ایسٹ میں اپنا کوریڈور کا ہے ویسٹرن سیولائزیشن کا. میری لاتعداد ایسے دوست ہیں جو فلسطین میں رہتے ہیں، جو اسرائیلی پاسپورٹ ہولڈر ہیں، جو عیسائی مسیحی ہیں، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، جو اسرائیل کو نہیں مانتے، اسرائیل کے اندر ہیں. ابھی بھی میرے پاس یہ جو کتاب ہے، یہ میرا خیال اس سے بڑی دنیا میں کوئی کتاب نہیں، اسرائیل شہاق سے بڑی. یہ خود ایک یہودی تھے، اسرائیل کے فنڈامنٹلزم پہ لکھی کہ اسرائیل کی ریاست کو اسرائیلی جو زائنسٹ بنیاد پر ہیں، کیسے انہوں نے ان کی فارن پالیسی کو، ان کے نیوکلیر پروگرام کو کنٹرول کیا ہوا ہے. اور جو غلیظ سے جدوجہد دیکھیں، فلسطینی جو جدوجہد کرتے ہیں، انتفاضہ کو دیکھیں. اب ہم ایک نیا طریقہ آیا ہمارے کہ ہم مسلمانوں کو بھی مورد الزام ٹھہرے. میں مسلمان نہیں، انسان کی بات کر رہا ہوں. جو غلیظ سے جدوجہد کرتا ہے اس کو آپ دہشت گرد کہتے ہیں. جو ریاست دنیا میں دہشت گردی کرتی ہے اس کو آپ دہشت گرد نہیں کہتے. آج جو آپ بات کر رہے تھے کہ برطانیہ میں تحریکیں چلتی، سارے بائیں بازو کے لوگ ہیں، کوئی مذہبی جماعتیں نہیں ہیں. بولیویا کا ریپرزینٹیٹو کل فلسطین کا وہ جو ہوتا ہے، وہ جو کپڑا ہوتا ہے وہ پہن کے گیا ہے. اور یہ آپ جا کے لیٹن امریکہ میں دیکھیں، جتنی سپورٹ پیلسٹینینز کو وہ دیتے ہیں، اور لیفٹ کے لوگ ہیں. دنیا میں کھلی بات کرتا ہوں، سوشلسٹ لوگوں نے، پروگریسو لوگوں نے پیلسٹائن کے ایشو کو جتنا سپورٹ کیا. اور یہ مسئلہ مذہبی نہیں ہے، یہ قومی مسئلہ ہے فلسطینی عوام کا. اور وہ یہودی جو موراکو میں رہتے تھے، جو ترکی میں رہتے تھے، جو بوسنیا میں رہتے تھے، میں ان سب خطوں میں پھرتا ہوں، میرے دوست ہیں، وہ اسرائیل نہیں گئے. کون گئے ہیں؟ پولینڈ کے زائنسٹ گئے ہیں، یوکرین کے زائنسٹ گئے ہیں، رشیا کے زائنسٹ گئے ہیں. پوری دنیا سے وہ زائنسٹ جن کی ابھی بھی پراپرٹی باہر ہے. مجھے شمعون پریز سے ملنے کا اتفاق ہوا ایک کانفرنس میں جارڈن میں 97 میں، اور میرے اس پروگرام میں یونائیٹڈ نیشن میں شامل تھا کہ میں اسرائیل جانا تھا. اور پاکستانی جاتے ہیں، منافق لوگ ہیں ہم. میں نے ایز اے پروٹیسٹ جب انہوں نے یہ کہا کہ اوسلو اکارڈ کرنے سے پہلے وی امینڈیڈ اوور کانسٹیٹیوشن بیکاز PLO واز اے ڈکلیئرڈ ٹیررسٹ اسٹیٹ، اور ہم نے فلسطینیوں کو ہم نے ان کو اپنی زمین دے دی. میں نے کہا ہاؤ کم؟ جو لوگ 60 سال پہلے یہاں آئے آپ نے ان کو جگہ دے دی جو ہزاروں سال سے آباد ہے. اس پر ایک کھلا سٹینڈ ہے، اور عرب دنیا میں کوئی نہیں سویا ہوا. عرب دنیا کا سارا میڈیا کنیکٹڈ تھا. آپ ذرا پوسٹر اور ڈیمونسٹریشن دیکھیں جو عرب دنیا میں ان کا میڈیا کرتا ہے. اور وہ میڈیا صرف مذہبی میڈیا المنار چینل نہیں ہے حزب اللہ کا، جو لبرل ہے، جو المستقبل ٹی وی ہے حریری کا. آپ ذرا ان کے پروگرامز دیکھیں، انہوں نے کنیکٹ کیے ہیں. اور آج بھی عرب دنیا میں ایک آزادی کی لہر ہے، ایک فلسطین کی آزادی کی سولیڈیرٹی کی لہر ہے، اور مغرب میں بھی ہے. اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جتنا بڑا فلسطین کے کاز کا حامی ٹونی بین یا جارج گیلوے ہے یا ریمزے کلارک ہے، ہمارے یہاں پر جو لوگ اپنے ATM کی مشینوں کو جلا کے فلسطین کی آزادی کی بات کرتے ہیں، یہ فلسطینی کاز کو برباد کرتے ہیں. جی پراچا صاحب، آپ نے گفتگو ساری سنی بڑی تفصیل سے. اب جس آپ یعنی اس طرح سے ہماری جو دینی سیاسی جماعتیں ہیں، ایک احتجاج ظاہر ہے ہم دیکھتے ہیں، غم غصہ بھی دیکھتے ہیں، لیکن اس کا اثر تو نہیں ہوتا. حکومتوں کے ڈیسیجنز تو وہی ہیں، وہ تو وہیں سب کھڑے ہوئے ہیں.
حالت جنگ کے اندر بھی بچوں کو مارنے کی، شہریوں پہ بمباری کرنے کی، مساجد ہسپتالوں پہ مار رہے ہیں، ہسپتالوں پہ، یعنی 36 مساجد جو ہیں ان کو شہید کیا گیا ہے، جو جنیوا کنونشن کئی کہاں ہیں؟ یعنی حالت جنگ کے اندر بھی آپ نہیں مار سکتے، اور یہ ان فلسطینیوں کو مارا جا رہا ہے جن کے پاس فوج نہیں ہے۔ ریزن کیا ہے؟ جن کے پاس ہے تو ریزن کیا؟ ریزن میں عرض کرتا ہوں، ان کے پاس فوج نہیں ہے، فضائیہ نہیں ہے، بحریہ نہیں ہے، صرف مرنے کے لیے انسان ہے، یا جذبہ ہے، یا ایمان کی قوت ہے۔ اب اس کی وجہ جو ہے وہ ٹھیک ہے، ہم اقوام متحدہ کو لان تان کریں گے، دوہرے معیار ہیں ان کے، انہیں نہیں نظر آتا کہ مسلمان کا خون بہ رہا ہے، لیکن میں سب سے پہلے تو مسلمان حکمرانوں کی بات کروں گا۔ OIC بنی اس لیے تھی عرب اسرائیل جنگ کے بعد، جب شاہ فیصل نے تیل کا ہتھیار استعمال کیا تھا تو یہ شہر لاہور کے اندر ہی، یعنی اس سے پہلے بھی ہو چکی تھی، اور دوسری سربراہی کانفرنس ہوئی تھی رباط میں پہلے ہوئی تھی، تو اس لیے اکٹھے کیے گئے تھے نا کہ جی بھئی اسرائیل کے مقابلے میں امت اکٹھی ہو۔ اور لیکن یہاں یہ حالت ہے کہ آج تک اجلاس نہیں بلایا گیا۔ 348 مربع کلومیٹر میں 16 لاکھ انسان ایک بڑی جیل کی طرح رہ رہے ہیں، تو وہ وہاں بھی درندگی ہے، مصر کے اندر بھی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ انہیں ادویات چاہیے، ان کے زخمی جو ہیں وہ 4-5 ہزار افراد زخمی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں نمبر 1 جو ہے مسلمان حکمران اس کے ذمہ دار ہیں، جو اقتدار بچانے کا کھیل کھیل رہے ہیں، اور اقتدار نہیں بچتا۔ مولانا فرمائیے گا کہ اگر مسلم دنیا چاہے تو کیا کر سکتی ہے؟ مطلب ہم اپنی کیپیسٹی میں ہم یہاں اتنی دور بیٹھے ہیں، اور ہمارا جو تاریخ میں کردار رہا ہے فلسطین کے لیے وہ تو بڑا بے رحم ہے، یعنی 12,000 فلسطینیوں کو اگر ہمارے اس وقت کے بریگیڈیئر نے جا کے، ضیاء الحق نے جا کے قتل کر دیا، تو پھر فرمائیے ہم آج اگر مدد کرنا چاہیں بھی تو کیسے کریں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ اخبارات میں ہم پڑھ رہے اور ٹی وی کے تقریر پہ دیکھ رہے ہیں، اس پہ آج ہر مسلمان خون کے آنسو بہا رہا ہے، اور حالات یہ ہیں کہ بچوں کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا جا رہا ہے، عورتوں پہ گولیاں چلائی جا رہی ہیں، انسانی لاشوں کے ڈھیر لگ رہے ہیں۔ میں اس کو ایک حدیث کی طرف بات کو لے جانا چاہتا ہوں کہ نبی محترم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ کفر کی دنیا مسلمانوں پہ ایسے پل پڑے گی جیسے بھوکا انسان دسترخوان پہ حملہ آور ہوتا ہے۔ پوچھے یا رسول اللہ وجہ کیا ہوگی؟ فرمایا ان میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ شاگردان رسول نے پوچھا مل وہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ آج اسلامی دنیا کو دیکھ لیجئے، ہم یقیناً یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھ سے پہلے ہمارے دین نے گفتگو کی ہے، ہم آج سلامتی کونسل کو تو کہتے ہیں کہ اس نے احتجاج، اس کا کردار نظر نہیں آ رہا۔ میرا سوال ہے آج UN سے کہ آج کسی کفر کی دنیا کا کوئی معاملہ ہوتا تو وہ ریزولوشن لے کے آتے، پابندیاں لگا دیتے۔ سلامتی کونسل تو میں اگر کھلے لفظوں میں کہوں، بہت اچھی باتیں کہیں ہمارے محترم نے کہ سلامتی کونسل تو آج مسلمانوں کے لیے بربادی کونسل بن چکی ہے، لیکن سوچنا ہے کہ مسلمان کہاں ہیں۔ وقت ہوا کمرشل بریک کا، اس کے بعد دوبارہ یہی ملاقات ہوتی ہے، دیکھتے رہیے دنیا نیوز۔ جی ویلکم بیک۔ ڈاکٹر صاحب ہم اگر چاہیں بھی تو، مطلب مثال کے طور پہ اپنی کمزوریاں ہمارے سامنے ہیں نا، ہم اگر چاہیں بھی تو فلسطین کے لیے کیا کر سکتے ہیں، یعنی اور ان کے ہمسائے کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے، آپ نے ایک خبر سب لوگوں نے دیکھی ہوگی کہ سعودی حکمرانوں نے اور کویت کے حکمرانوں نے اسرائیل سے یہ کہا ہے کہ اگر آپ حماس کو ختم کر دیں تو ہم آپ کو بہت پیسے دیں گے، بہت دولت دیں گے۔ یہ خبر چھپی ہوئی ہے اخبارات میں ہمارے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ علامہ اقبال کا مصرع ہے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ جات۔ تو جب آپ کمزور ہوتے ہیں اور یہ امہ کا لفظ یا امت کا لفظ یہ ہمارے لیے بے معنی ہے، کیونکہ ہم نے کبھی اس کو کامیابی کے ساتھ کام کرتے نہیں دیکھا۔ لاہور میں جو سمٹ ہوئی تھی جس کا یہ ذکر کر رہے تھے، اس کے بارے میں امریکہ نے یہ کہا، امریکہ ناراض تھا اس سمٹ کے فیصلوں سے۔ امریکہ نے یہ کہا کہ اس سمٹ کی کامیابی کی ذمہ داری کنگ فیصل، ذوالفقار علی بھٹو اور قذافی پہ عائد ہوتی ہے، انہوں نے کامیاب کرایا ہے۔ ان تینوں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے
اور کبھی متحد ہو کے مسلمان ملکوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ بات یہ ہے کہ اسرائیل کے بارے میں پالیسی جو ہے امریکہ کی، وہ فورن پالیسی کا حصہ نہیں ہے، وہ امریکہ کی انٹرنل پالیسی کا حصہ ہے۔ اچھا جی ہاں، ڈکلیئرڈ انٹرنل پالیسی کا حصہ ہے، فورن پالیسی کے طور پہ وہ اسرائیل کو ٹریٹ نہیں کرتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم تو اسرائیل یہودیوں کی جو پروڈکٹس ہیں، ہم تو اس کا بائیکاٹ نہیں کر سکتے۔ ہمارا نوجوان بغیر کھولا کے کوئی دن نہیں گزارتا۔ ہمارے گھروں میں بے شمار چیزیں موجود ہیں۔ 47 پروڈکٹس ایسی ہیں جو ہمارے ہاں یہودیوں کی بنائی ہوئی ہیں، اور اس کا براہ راست فیصلہ جو فائدہ ہے وہ اسرائیل کی اکانومی کو اور اسرائیل اور ہم ان کی مارکیٹ ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ یاد رکھیں کہ اسرائیل کے قانون کے مطابق ہر یہودی کو خواہ وہ اپلائی کرے یا نہ کرے، دنیا میں جہاں بھی رہتا ہے وہ آٹومیٹیکلی اس کے پاس اسرائیل کی شہریت موجود ہے، وہ جب چاہے اسرائیل آ سکتا ہے۔ ایک بات جو میں کروں تو بری لگے گی، بہت بری لگے گی، میں معذرت سے کرنے لگا ہوں۔ یہودی ماں کو سلام پیش کریں جو اپنے بچے کو پیدا ہوتے وقت کہتی ہے یو آر ویری اسپیشل۔ مسلمانوں کی کتاب قرآن پاک میں جتنا تمہارا ذکر ہے کسی اور کا نہیں، اور پھر وہ اس کو کہتی، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کا جو پروفیسر صاحب نے بتایا، اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنا اور دوسروں کو انفیریئر سمجھنا غلط نظریہ ہے، مگر اس کی ماں ایک بات بچے کو کہتی ہے کہ بن گورین کی وہ بات یاد رکھو، اس نے کہا نیور اگین، ہمارے ساتھ ہزاروں سال ظلم ہوا، اب ہم نہیں ہونے دیں گے، اور تم محنت کرو گے، ترقی کرو گے تو دنیا کا عروج تمہاری طرف آ جائے گا۔ دنیا کی پالیٹکس اور ڈپلومیسی ٹیکنالوجی بیسڈ ہے، دنیا کی قوت ٹیکنالوجی بیسڈ ہے، اور دوسری چیز جو اس میں شامل ہے وہ اکانومی ہے۔ اگر مسلمان دنیا کی اکانومی کو شیپ اور ری شیپ کرنے میں کوئی رول نہیں رکھیں گے تو وہ دنیا کا اکانومی کا پہیہ ان کے خلاف چلے گا۔ وہ ان کا انتظار نہیں کرے گا کہ آپ سوئے رہیں، جب جاگیں گے تو آپ سے پوچھ کر اکانومی بنائیں گے۔ اگر مسلمان ٹیکنالوجی میں کوئی انیشیٹو نہیں رکھیں گے اور ایک چانس کے اوپر ویٹ کرتے رہیں گے تو دنیا کی سیاست میں ان کے پاس آپشنز کم رہیں گی، کیونکہ پالیٹکس بنیادی طور پر ٹیکنالوجی بیسڈ ہے اور اکانومی بیسڈ ہے۔ مسل پاور بھی مسلمان کے پاس نہیں ہے۔ مسلمان جو اہل ایمان ہیں اور میرے آگے پیچھے بیٹھے ہیں، یہ جذبہ شہادت سے تو سرشار ہیں، یہ جنگ میں جنت میں جا سکتے ہیں، لیکن جنگ کی وہ پلاننگ جو دنیا کو ریگولیٹ کرتی ہے اس کے لیے یہ تیار نہیں ہے۔ ابھی اس کے لیے تیار ہونے کے لیے ایک ٹھنڈے دل کی اور ایک محنت کش معاشرے کی، اور ایک فکرہ اور بول دوں، مسلمان کا ورک ایتھکس جو ہے وہ زیرو ہو چکا ہے، یہ ایک انٹرسٹ وردی ورکر بن چکا ہے۔ کیا دنیا میں جوئش کا یہ مقام ہے؟ مسلمانوں نے کبھی نہیں ان کے ساتھ جبر کیا، کبھی آٹومن نے ان کے ساتھ جبر نہیں کیا، کبھی اندلس کے مسلمانوں نے ان کو لیا۔ جب آٹومن امپائر میں جب یہ آئے تو انہوں نے دروازے کھولے ان کے لیے۔ تو ہٹلر کے ملک میں انہوں کے ساتھ جو جینوسائیڈ ہوا، انہوں نے $52 بلین کی کمپنسیشن لی۔ میری ایک یہودن دوست ہے، اس نے کہا میرے ماں باپ مرے تھے، میں انکار کرتی ہوں، چونکہ وہ پروگریسو تھی۔ ہم یہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ ہم چونکہ جاہل ہیں تو اسرائیلی صحیح ہیں۔ جو چوزن پیپل کی تھیری ہے کہ دنیا کے سب سے اعلیٰ انسان، یہ انسانیت کا سب سے بڑا مذاق ہے۔ اسرائیل اور زائنسٹ دنیا میں فیشسٹ ہیں، دنیا میں ریسسٹ ہیں۔ مسلمان جو ان سے ہیں، اگر غریب ہیں، پسماندہ ہیں، تو اس کی وجہ یہودی نہیں ہے، ہم خود ہیں، اس کی وجہ اسرائیل نہیں ہے۔ لیکن اس کا یہ جواز دے دینا کہ فلسطین نہ بنے یا اسرائیل کی، یقیناً چومسکی بھی یہودی ہے، یہ بات دیکھیں میں انسانیت کی بنیاد پر کرتا ہوں۔ وقت ہوا کمرشل بریک کا، اس کے بعد دوبارہ یہی ملاقات ہوتی ہے۔ دیکھتے رہیے دنیا کے۔
राजा साहब, डॉक्टर महातिर जो इन्होंने अभी कहा, डॉक्टर महातिर भी मलेशिया से जब वो यानी सबकदोश हो रहे थे वजारत उज़्मा से, तो उन्होंने जो अपनी आखिरी तकरीर की थी उन्होंने बाकायदा मुखातिब करके, आपको याद होगा, कहा था यहूदियों से कि मुसलमानों ने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, हमने तो तुम्हें पनाह दी थी, हमारे से क्यों इंतकाम ले रहे हो? फलस्तीन में कभी परसिक्यूशन नहीं हुई। तो हमें ये हमसे ये नहीं, आप इससे आप ये तो मजहब के हवाले से फलस्तीन के मसले को नहीं देख रहे, आप इस तरह से देखते हैं इलाकाई मसला है या मजहबी मसला? सारे पहलू हैं, यानी इंसानी मसला है, इलाकाई मसला है, मुसलमानों का मसला है, ये सारे इसके पहलू हैं। यानी जिस पहलू से भी लिया जाए ये एक अलमनाक दास्तान है। ये जो यहाँ थोड़ी सी गुफ्तगू हुई है, मैं अपने तमाम दोस्तों से माजरत से, हम एक रवैया हमारा बन गया है फिरका मलामतिया का कि अपने आप को ही हम बहुत ज्यादा मलामत करते हैं, और इस मलामत के अंदर फिर ये पहलू निकलता है कि चूंकि हम ज़ईफ हैं, कमजोर हैं, और इस जुर्म ज़ईफी की सजा मर्ग मफाजात है, इसलिए इसराइल को हक पहुंचता है वो हमें मारता रहे, और हमारा ये है कि हम मरते रहें। ये जो एक पहलू निकलता है ना जी कि जी भाई ठीक है, मुसलमान कहां से कमजोरी है हमारी, यानी 1 अरब 60 करोड़ तादाद है, 57 से ज्यादा आजाद रियासतें हैं, फिर उसके बाद दुनिया के वसाइल का एक बड़ा हिस्सा है हमारे पास, असल अलमिया हमारी क़यादत है। दीनी सियासी जमातें हमें साइंसी उलूम की तरफ कब धकेलेंगी? सबसे पहले गुजारिश तो ये है कि आज हम जिस संगीन मसला के हवाले से बहते हुए हैं, हमें उसकी संगीनी का एहसास करना चाहिए। यकीनी तौर पर ये बातें तो की जा सकती हैं कि आज मुसलमान उस रास्ते की तरफ नहीं जा रहे, लेकिन देखना है कि मुसलमानों को उस तरफ ले जाने वाले कौन होंगे। वो क़यादत हुआ करती है, इस्लामी दुनिया की क़यादत जब तक इस हवाले से काम नहीं करेगी। सर देखें, जार की क़यादत थी, रूस में लोग उठे, मतलब उन्होंने उड़ा के रख दिया, चीन में भी एक जाबर क़यादत थी, लोग उठे उड़ा के रख दिया, तारीख के मैदान में यूरोप की मिडिल क्लास ने बड़ी मार खाई, अपने हकूक आखिर ले ही लिए ना। जी नहीं, ये तो अपनी क़यादतों से भी अवाम को खुद ही हकूक लेने पड़ते हैं। हम क्या वजह है कि हम देखिए, आज उसी हकूक के लिए जिस तरह भी गुंजन साहब फरमा रहे थे कि वहां पर इंसानी हकूक के हवाले से देख लिया जाए, छोड़ दीजिए आप दूसरे मज़ाहिब की जब बात करेंगे तो वहां पे लड़ने वाले लोग अपने हक की जंग लड़ रहे हैं, पानी की तरह उनको खून बहाया जा रहा है, उनका जुर्म क्या है? बच्चों को शहीद नहीं जी, मैं जरा इंटरप्ट करना चाहता हूँ। 5-5 साल बच्चे की उम्र के बच्चों को 4-4 इस्राएली सोल्जर लेके गलियों में जब जाते हैं, आप देखें जरा वीडियो, 1500 बच्चे 10 साल की उम्र से कम जेलों में इसराइली। हम कैसे कंडेम ना करें इसको? हम कैसे कह दें जी मुसलमान पसमानदा है? ओके होंगे पसमानदा, 5-5 साल का बच्चा रो रहा है, यानी उनका जुर्म क्या है? एक बड़ी तकलीफ से बात है 1937 में, जो बड़ी तकलीफ से बात है चर्चिल ने जो फलस्तीनियों के बारे में कही 1937 में, जिसका तर्जुमा करते हुए भी तकलीफ होती है, जिसको दोहराते हुए भी तकलीफ होती है। तो फलस्तीनियों के बारे में जो उसने कहा, इस पर मैं आपका कमेंट चाहूंगा कि अ डॉग इन द मंजर does not have the final right to the manjar just because he is lain there for a very long time. I do not admit that right. I do not admit, for instance, that any wrong has been done to the red Indians of America or black people of Australia. अच्छा, अब इस तरह करके वो बिल्कुल ब्लंटली पैलेस्टीनियों को उसने डॉग, मतलब ये तो डिप्लोमेसी, वो तो इस तरह से देखते हैं, आज भी वही रवैया है। सो कंक्लूजन की तरफ आते हैं, लास्ट वर्ड्स। कोई रास्ता, कोई उम्मीद फलस्तीनियों के लिए है जी? एक तरीका ये था कि जब यासिर अरफात ने एक कंप्रोमाइज किया था और पीस एग्रीमेंट किया था इनसे, इसराइल से, उस पीस एग्रीमेंट के बाद वो पॉलिटिक्स में हिस्सा लेते इसराइल की जमहूरी तरीके से, इलेक्शन लड़ते, और अगर कामयाब हो सकते हैं, जो यकीनन हो सकते हैं, तो फिर अपना हिस्सा तलब करें वहाँ की हुकूमत में और अपनी मर्जी के कवानीन बनाने की कोशिश करें। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका जो है वो हमास ने अडॉप्ट किया हुआ है, उसमें उन्हें कामयाबी नहीं होगी, क्योंकि मगरिब के सारी ताकतें जो हैं वो इसराइल के साथ हैं। जी कौन जी साहब, जॉर्डन का हवाला दिया था। जॉर्डन में असल में एक बेस बन गई थी मिलिटरीली, और इसराइली रियासत गिरने को थी। उर्दन भी एक मुस्लिम रियासत है, ये भी उसी लॉरेंस ऑफ अरेबिया ने बनाई थी। जब अतातुर्क लॉरेंस ऑफ अरेबिया के चर्चिल को शिकस्त दे रहा था, और लॉरेंस ऑफ अरेबिया मजहब के नाम पर और फिरके के नाम पर रियासतें और खानदानी रियासतें बना रहा था, जब ब्लैक सितंबर हुआ जिसमें ब्रिगेडियर जियाउल हक ने 20,000 बारानी कोकब इस्तकलाल मिला,
تو ان کو بیس ختم ہوئی ملٹریلی، پھر ان کو لیبنان میں دھکیلا، پھر انہوں نے بیس بنائی، پھر ان کو دھکیلا 83 میں جب انہوں نے صابرہ شتیلا پہ کیا. تو فلسطینی دنیا میں اپنے علم اور اپنے پیشن کی بنیاد پر ایک آزاد قوم بننے کا جو تصور لیے ہوئے ہیں، میں نے آج تک ایسی قوم دنیا میں نہیں دیکھی جو مہاجر کیمپوں میں رہتی ہو، جو سویڈن میں جلاوطنی محمود درویش جیسا شاعر میں نے نہیں دیکھا کہ جس کی شاعری سننے 7,000 لوگ آئے ہوں. آپ کے شاعر کو سننے والے 3 لوگ نہیں ہیں. یہ قوموں کی علامت ہے زندگی کی. بین الاقوامی قانون کی روشنی میں غزہ کے اوپر وار کی ہی نہیں جا سکتی. ہیومینیٹیرین لا کے تحت نہیں آپ کر سکتے، لا آف وار کے تحت نہیں کر سکتے، ہیومن رائٹس کے تحت نہیں آپ کر. ایک ریاست کو جب آپ نے معاہدے کے تحت کہہ دیا کہ آپ ویپن نہیں رکھیں گے، فوج نہیں رکھیں گے، تو پھر آپ اس کے اوپر فوج کشی تو کر ہی نہیں سکتے. ان کے پاس تو یہ چیز ہے ہی نہیں. ان کو تو آپ اگر کوئی غلط بات بھی ہوگی تو لیگل وائلیشن کے طور پر ڈیل کریں گے. آپ وار ان پر، فلسطینیوں کے اوپر وار امپوز انٹرنیشنل لا کی نظر میں کی ہی نہیں جا سکتی. جی براچہ صاحب، یعنی مسلم امہ کا تو تصور ہم نے دیکھ لیا، حکمرانوں کا بھی سکوت ہم نے دیکھ لیا، غصہ، غم و غصے کی جو لہریں ہیں وہ نیچے عوام میں ہیں، اوپر نہیں دکھائی دے رہی. سو یہ آپ بتائیے، فلسطینیوں کا کوئی فیوچر ہے؟ اور دوسرا ہمارا بھی کوئی فیوچر ہے؟ اس سے ہم کبھی چھین پائیں گے؟ میں تو ہمیشہ مثبت انداز میں دیکھتا ہوں، اور مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ مسلمانوں کا جو نوجوان طبقہ ہے اس کے اندر جو ایک رد عمل ہے، جو اشتعال ہے، جو بیداری ہے، جو بیزاری ہے حکمرانوں سے، جو ان کے اندر ایک جوش اور جذبہ ولولہ موجود ہے، اپنا ایک احساس زیاں موجود ہے، اس کے نتیجے کے اندر یقیناً ایک بڑی تبدیلی آئے گی. یہ عرب سپرنگ کی لہر تھی، یہ انشاءاللہ تعالی پوری مسلمان دنیا کے اندر ایک اسلامی لہر جو ہے وہ بنے گی، بننے والی ہے. میرا یقین اور ایمان ہے کہ انشاءاللہ العزیز وہ وقت آئے گا کہ فلسطین آزاد ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز قبلہ اول بھی آزاد ہوگا، اور وہاں کا مسلمان جو مجاہد اس وقت میدان میں کھڑا ہے کامیابی اس کے قدم چومے گا. وقت ہوا ہے کمرشل بریک کا، اس کے بعد دوبارہ یہی ملاقات ہوتی ہے. دیکھتے رہیے دنیا نیوز. جی امجد صاحب، یہ 3 چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں 3 مختلف نظموں کے. پہلی نازک الملائکہ ایک خاتون ہے وہاں کی، اس کی نظم ہے مہمان. اس کا ایک آخری حصہ میں آپ کو، اس کو آپ سمجھ لیجئے کہ جو حماس کی جو اپروچ ہے یہ شاید اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے یہ ٹکڑا، کہ اے نئی صبح کے مہمان ہمیں تیری قسم، تو اگر آگ ہے ہم لوگ ہیں ایندھن تیرا. اے غضب جوش میں آ، رات کا عہد ستارے کی طرح ٹوٹ کے گمنام ہوا. سال ہا سال کی رسوائی بھری خاموشی اور برداشت کا غم ختم ہوا. اے چمکتی ہوئی پیشانی کے مالک مہمان، دیکھ ان ریت کے ٹیلوں میں بھٹکتی ہوئی اس قوم کا دل آگ کا زخم ہوا. ہو وہ یافا کے جنین، اپنی چھوڑی ہوئی مٹی کا ہر ایک ذرہ پاک دست دشمن سے ہمیں لینا ہے. انتقام اور غضب کے شعلے اور بھڑک، ہم عرب لوگ ہیں انگار تیرے، ہم تیرے ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے تیرے، اور بھڑک انتقام اور غضب کے شعلے اور بھڑک. دوسرا پورشن جو ہے محمود درویش کا، جیسے انہوں نے بھی ذکر کیا، جو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی آواز ہے، تو اس نے ایک جس کو کہنے انٹلیکٹ کے لیول پر جو تبدیلی کسی بندے میں آ سکتی ہے، تو اس کی ایک نظم ہے جس میں ایک پبلک انٹرٹینر ہے جو لوگوں کو اپنا آخری سلام پیش کر رہا ہے کہ اب میں یہ کام چھوڑ رہا ہوں اور اب میں جاؤں گا اور اپنے ملک کے لیے فائٹ کروں گا. یہ اس کا آخری بند اس طرح سے ہے کہ اونچے گھروں کے آلا و عرفا ناظرین، لکھا ہے میں نے 20 برس آپ کے لیے، زندہ رہا ہوں آپ کی تفریح کے لیے، لیکن یہ وقت ہے کہ کروں آخری سلام. سیلاب رنگ و نور کی موجوں سے بھاگ کر گاؤں میں الجلیل کی گلیوں میں صبح و شام، گاؤں میں الجلیل کی چڑیوں کے روبرو، بڑھتی ہیں جو محال امیدوں میں رنگ و بو، اڑتی ہیں اپنے خواب کی مستی میں بے مقام. سو اس لیے ہے پیش میرا آخری سلام، میرا آخری سلام، میرا آخری سلام. اور آخری چھوٹا سا ایک ٹکڑا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں یہ سمیع القاسم کی ایک نظم کا 5-7 لائنیں ہیں. یہ شاید ان میں سم اپ ہوتی ہے کہ فلسطینی لوگ کیسے سوچتے ہیں ان جنرل. تو اس کا نژاد نو اس کا عنوان ہے. یہ 6-7 لائنیں کچھ اس طرح سے ہیں. ایک دن ان لہو میں نہائے ہوئے بازوؤں میں نئے بالوں پر آئیں گے. ایک دن ان لہو میں نہائے ہوئے بازوؤں میں نئے بالوں پر آئیں گے. وقت کے ساتھ سب گھاؤ بھر جائیں گے.
ان فضاؤں میں پھر اس پرندے کے نغمے بکھر جائیں گے جو گرفتے خزاں سے پرے رہ گیا اور جاتے ہوئے سرخ پھولوں کے کانوں میں یہ کہہ گیا، ایک لمحہ ہو یا ایک صدی دوستو، مجھ کو ٹوٹے ہوئے ان پروں کی قسم، اس چمن کی بہاریں میں لوٹ آؤں گا، فاصلوں کی فصیلیں گراتا ہوا میں ضرور آؤں گا، میں ضرور۔ واہ، آخری بات یہ کہ اگر آپ کی آنکھوں میں آنے والا آنسو آپ کے حکمران کی آنکھوں میں نہیں پایا جاتا، اگر آپ کے حکمرانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ جرمن کی گاڑی کون سی نئی ہے، یا اٹالین سپورٹس گاڑی کون سی ہے، یا اٹالین فیبرک کون سا ہے، یا گھڑی اس وقت سب سے مہنگی کون سی ہے، اور آپ کے مسئلے کا اسے کوئی اندازہ نہیں، تو پھر وہ جو گاڑیوں اور گھڑیوں کی فکر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ شہزادے ہوں، وہ بادشاہ ہوں، یا وہ بادشاہوں کی طرح کوئی جمہوری لیڈر ہو، وہ آپ کی ترجمانی نہیں کرتا، اس کا تعلق آپ سے نہیں ہے، اور آپ پر ہونے والا ظلم یا آپ جیسے کسی پر ہونے والا ظلم اس کا ایشو نہیں ہے۔ سو اس سے رحم کی توقع کرنا بچکانا بات۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا، دوبارہ آپ سے یہی ملاقات ہوگی تلاش کے پلیٹ فارم پہ۔ دیکھتے رہیے دنیا نیوز۔